अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रुमान शाह की किस्त नंबर 34। मीरब, कहाँ हो तुम? रुमान शाह की आवाज में एस्तराब था, जैसे हर लफ्ज के साथ इसकी रूह एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हो। कमरे में सन्नाटा था, जो एक साया तेजी से अंदर आया और अब वो रुमान शाह के बेहद करीब आ चुका था। मध्यम सी साइड टेबल के लैंप से उठती हुई रोशनी की धुंध में चेहरा झलकता हुआ साफ होने लगा था। यह साया आहिस्ता आहिस्ता रुमान शाह के करीब आता हुआ इसके पास बैठ चुका था। रुमान शाह गुनूदगी में बेख्तियार मीरब का नाम ले रहा था। इसकी दिल की हर धड़कन में सिर्फ वही मौजूद थी। साया जो दरवाजे से दाखिल हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि इशाल थी। वो ही थी जिसने पिछले 1 साल से रुमान शाह का ख्याल रखा। 1 साल पहले जब रुमान शाह के जिस्म में जिंदगी की कोई जंबिश बाकी बाकी न थी, इशाल की मौजूदगी ने इसे एक नई जिंदगी बख्शी थी। पिछले 1 साल से इशाल रुमान शाह की जिंदगी की हिफाजत कर रही थी। इस 1 साल में इसने रुमान शाह की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। रुमान शाह गुनूदगी में सर को हिलाते हुए मीरब का नाम ले रहा था। शायद रुमान शाह 24 घंटे के बाद एक बार फिर से होश में आ रहा था। क्यों आप मेरा दिल चलाते हैं? क्यों आप नींद में बेहोशी में जागते हुए किसी भी हालत में महसूस नहीं होती? क्यों मैं आपको मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? क्यों शाह, क्यों? इशाल को रुमान शाह के पास बैठी थी, इसके खूबसूरत चेहरे को अपने लरजते हाथों में थामे दीवानगी और बेबसी से अपने इसे महसूस कर रही थी। इस लड़की का नाम आपके लबों से क्यों नहीं जाता? क्यों 1 साल गुजर जाने के बाद भी आप इसे भूल नहीं सके? क्यों शाह, क्यों? इशाल के अल्फाज दर्द और बेबसी में डूबे हुए थे, जैसे इसकी रूह से ये सवाल कर रही हो। खूबसूरत खूबसूरत शहजादा बेहोशी की धुंध से निकलकर होश की दहलीज में कदम रख रहा था। इसकी पलकें धीरे धीरे लरजने लगी, जैसे ख्वाब और हकीकत के दरमियान मुअल्लक हो। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी गहरी हो चुकी थी, मगर इसकी दिलकश शख्सियत आज भी इतनी मुकम्मल थी जितनी पहले थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के थे और जर्द चेहरा जुदाई की अजियत की दास्तान सुना रहा था। रुमान शाह के सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। मीरब की जुदाई ने अब इसे तोड़ कर रख दिया था, जैसे इसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। वो खाने पीने से लापरवाह हो गया था, क्योंकि इसकी दुनिया मीरब के बगैर खाली थी। इशाल जो गुज़श्ता 1 साल से इसके करीब थी, इसे अपने काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जब वो ज़्यादा ज़िद करता या अपनी बिखरी हुई यादों में किसी जवाब की तलाश में भटकने लगता, तो इसे ज़बरदस्ती नींद का इंजेक्शन दिया जाता ताकि वो कुछ देर के लिए सही सुकून में आ जाए। लेकिन इसके चेहरे की बेबसी और खामोशी इसके अंदर की जंग को अयां करती थी। होश में आते ही इसने हमेशा की तरह करीब बैठी हुई शाल के हाथ को झटक दिया। इसे ये हरगिज़ मंजूर नहीं था कि कोई नामहरम इसे छुए। कितना पाकीज़ा और मजबूत था ये शख्स, जिसने अपने असूलों पर कभी समझौता करना ही नहीं सीखा। इसकी नज़रें और अमल दोनों ही गवाही देते थे कि रुमान शाह के लिए इज़्ज़त और पाकीज़गी महज अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी का असूल थे। तुम मुझे इस तरह कैद करके नहीं रख सकती। वो होश में आते ही टूटे हुए अल्फाज में बोला। इसकी आवाज़ में बेबसी के साथ एक गहरी तलखी झलक रही थी। इसकी नज़रें शाल पर जम गई और इसमें नफ़रत का एक ऐसा तूफ़ान था जो हर एहसास को रौंदता हुआ गुज़र रहा था। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं आपको कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आज़ाद शेर को कभी कैद नहीं किया जा सकता। विशाल की आवाज़ में तलखी थी, मगर इसके अंदर एक छुपा दर्द छुपा हुआ था, जो अल्फाज में साफ झलक रहा था। अगर अब आप इस वक्त मेरी कैद में हैं, तो वो सिर्फ इस मीरब के लिए जिसका नाम आपकी सांसों में बसता है। मीरब का नाम लेते हुए विशाल की आवाज़ कांप गई, जैसे कोई नाजुक शय टूट कर बिखर गई हो। रुमान शाह की नज़रें, जो नफ़रत और बेबसी से भरी हुई थी, एक लम्हे के लिए ठहर गई। शाल के चेहरे पर दुख और हसरत के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर एक शख्स पर कुर्बान कर चुकी थी। सिर्फ इस शख्स की हिफाजत के लिए इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जो इसे कबूल करने को तैयार नहीं था। अगर तुम मेरे जिस्म के 100 टुकड़े भी कर दो, तब भी मेरे दिल से मीरब की मोहब्बत को नहीं निकाल सकती। अगर तुम्हें लगता है कि अपने इस माया जाल में कैद करके मेरी मोहब्बत को ख़त्म कर सकती हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रुमान शाह की आवाज़ में सख्ती और नफरत थी, और इसकी आंखों में खालिस बेजारी झलक रही थी। इशाल हमेशा से मीरब का था इशाल मैं हमेशा से मीरब का था, मीरब का है और मीरब का ही रहेगा।
اگر میں مجبور ہو کر یہاں رہ رہا ہوں تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے نجاست بھرے وجود کو میرے قریب لا کر مجھے تمہیں قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہو۔ اس کے الفاظ چھری کی طرح کاٹ رہے تھے۔ اشال کے جیسے چہرے پر اس کی شدت واضح تھی۔ رومان شاہ دوائیوں کی ہلکی غنودگی میں تھا، مگر اس کی نفرت کے جذبات مکمل ہوش میں نظر آ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا کمزور جسم ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ پھر بھی اس کی ضد اور اصول پسندی سے تھامے ہوئے تھی، جیسے کسی جنگ میں اپنی شکست ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ شاہ، میں تو آپ کے قدموں کی دھول پر بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں تو آپ کی خدمت گزار میں آپ کی کنیز بن کر رہنے کو تیار ہوں۔ صرف ایک چیز ہے جو ہمارے درمیان خلش پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میں آپ کے بچوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ صرف ایک چیز کو چھوڑ دیں، میں آپ کی پوری زندگی کو خوشیاں سے بھر دوں گی، آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ آپ اسے بھول جائیں گے۔ ایک بار کوشش تو کیجیے۔ اس نے بے قراری سے تھوڑا سا خود کو شاہ کے قریب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، مگر شاہ نے غصے اور نفرت سے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اشال کے ہاتھ کو بے رحمی سے جھٹک دیا۔ اگر اس وقت رومان شاہ کا بس چلتا تو فوراً اٹھ کر اس لڑکی کو ختم کر دیتا، مگر وہ جانتا تھا کہ میرب اور بچے اس کی قید میں ہیں، مگر حقیقت میں بچوں کو شاہ میر نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ 1 سال پہلے جب رومان شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، سلطان کے آدمیوں کا مقصد اسے ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹا دینا تھا۔ سلطان کا حکم تھا کہ رومان شاہ کو ختم کر کے اس کی بیوی کو اپنی حراست میں لے لیں گے، مگر سلطان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب سلطان کے آدمیوں نے رومان شاہ کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا، اشال نے وقت پر اپنے آدمیوں کو بھیجا اور رومان شاہ کو بچا لیا۔ اسے سلطان کے ارادوں کے بارے میں سب خبر ہو چکی تھی اور رومان شاہ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اشال کے آدمیوں نے شاہ کو خون میں لت پت حالت میں اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر شہر سے دور ایک خفیہ جزیرے پر لے گئے، جہاں اس کی زندگی بچائی جا سکتی تھی۔ اشال نے خود کو سلطان کا مجرم بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان جب بھی اس کے تک پہنچے گا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر کہتے ہیں کہ عشق کسی سے نہیں ڈرتا، یہی حالت اشال کی تھی۔ شاہ کو 4 گولیاں لگی تھیں، جن کی وجہ سے شاہ کی حالت بہت خراب تھی۔ شاہ کو ہوش میں آتے ہی ٹھیک ہوتے ہوئے کچھ مہینے گزر گئے، جو بہت تکلیف اور دہ مرحلہ تھا۔ ڈاکٹر کوئی بھی اچھی خبر نہیں دیتے تھے۔ اشال نے اپنی زندگی کی جمع پونجی رومان شاہ کی زندگی بچانے میں لگا دی۔ اپنی طرف سے وہ جتنے اچھے ڈاکٹر ہائر کر سکتی تھی اس نے کر رکھے تھے۔ رومان شاہ کی حفاظت کے لیے جو کر سکتی تھی اس نے وہ بھی کر رکھا تھا۔ آخر آہستہ آہستہ رومان شاہ کی حالت میں سدھار آنے لگا، مگر سدھار آنے کے ساتھ ساتھ رومان شاہ بے قابو ہونے لگا۔ وہ ہر وقت یہاں سے جانے کے لیے برقرار تھا۔ اشال کسی بھی صورت رومان شاہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور رومان شاہ کو روکنے کے لیے اس کے پاس سوائے جھوٹ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ رومان شاہ کو قید کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اشال کے آدمیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اشال کے لیے حالات بڑے مشکلات تھے۔ وہ کسی بھی صورت شاہ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے بیچارگی اور اضطراب کے عالم میں ایک بہت بڑا جھوٹ بول دیا۔ اس نے کہا، شاہ، اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گے میں میرب کو مار ڈالوں گی۔ اس کے لفظوں میں اتنی سنجیدگی تھی کہ رومان شاہ کے پاس اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جو حالات تھے اور جن حالات سے اشال اور رومان شاہ کو بچا کر لے کے آئی تھی، رومان شاہ کے لیے یہ یقین کرنے کو کافی تھا کہ اشال میرب اور بچوں کو بھی اپنی قید میں لے سکتی ہے۔ میرب کو قید کے رکھنے اور میرب کو مارنے کی دھمکی دے کر وہ رومان شاہ کی آزادی کو قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس یہی وہ چیز تھی جس نے اس پر پہاڑ جیسے شیر کو قید رکھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے پیار کی۔ تم کیا مجھے پیار دو گی؟ تمہیں پیار کا مطلب پتہ ہے؟ تم کیا جانتی ہو کسی کو مجبور کرنا، کسی کو قید کرنا، اس کے قریب آنا ہے، اس سب کو تم پیار کہتی ہو؟ اگر تمہاری نظروں میں پیار یہ ہے تو لعنت ہے تم پر اور لعنت ہے تمہارے پیار پر۔ رومان شاہ نے یہ بات بڑے غصے اور بے بسی کے ساتھ کہی۔ بے شک رومان شاہ اس وقت مجبور ہو کر اس کی قید میں تھا، بے شک وہ دوائیوں کے زیر اثر تھا، مگر اس کے اندر کا بہادر نہ ڈرنے والا مرد اب بھی پوری طرح سے قائم تھا۔ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اگر تم میری محبت پر 100 بار ایک بھی لعنت بھیجو گے تب بھی میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ رومان شاہ، تمہیں پانا، تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا واحد اور سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، گر بھی سکتی ہوں، مر بھی سکتی ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو کسی کو بھی ختم کر سکتی ہوں۔
اشال کی آنکھوں میں میرب کے لیے نفرت کی شدت بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بے رحم عزم کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جب اپنے ہر قدم میں رومان شاہ کو حاصل کرنے کی تڑپ میں ڈوبی ہوئی ہو، میرب کی جان لینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اگر تم نے میرب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ رومان شاہ کی نظریں غصے سے شدت سے جل رہی تھی، ہر لفظ اس کے دل کے درمیان درد کو بیان کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی جارحانہ قوت تھی جیسے اس کے اندر کی تمام بے بسی اور غصہ اس لمحے میں پوری طرح سے نکل آیا ہو۔ اس کی آخری حد میرب کی حفاظت کرنا ہے اور اس حد کو پار کرنے کی کسی کی جرأت نہیں تھی۔ مجھے اپنا عالم، میں اس کو کچھ نہیں کروں گی، یہ وعدہ ہے میرا، اشال تڑپ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ تھا، دوسری طرف اشال کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت کی گہرائی جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا جنون آخری حدوں کو چھوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست کشمکش تھی، جہاں اشال کی عاجزی اور رومان شاہ کا غصہ اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اپنی جگہ پر جیتنے کے لیے طلبگار تھے۔ اشال کی بے بسی دیکھ رومان شاہ نے ایک بار پھر سے آرام سے بات کرنے پر خود کو آمادہ کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کیوں نہ ایک بار اس کو آرام سے سمجھایا جائے، شاید اپنے جنون پر قابو پا لے۔ رومان شاہ نے گہری سانس لیتے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اشال، میری بات غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ شاہ نے بہت ٹھہراؤ سے بات شروع کی۔ جو تم چاہتی ہو ویسا نہیں ہو سکتا، جو تم چاہتی ہو وہ میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اشال نے بے قرار ہو کر رومان شاہ کا ہاتھ تھامنے کی ایک بار پھر سے ناکام سی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، مگر رومان شاہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے اس کی کوشش کو آج بھی ناکام بنا دیا۔ کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا، جو تم چاہتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں خوف خدا صاف نظر آ رہا تھا۔ نکاح کر لیں مجھ سے، پھر تو سب جائز ہو جائے گا۔ وہ بے قرار ہو کر اپنی دلیل دے رہی تھی، اس کے الفاظ اس کے اندر کی بے قراری کو ظاہر کر رہے تھے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں لمحے کے لیے تذبذب آ گیا، مگر وہ اپنے اصول پر قائم تھا۔ اس کی نظریں اشال پر پڑی، جو اپنی محبت اور جنون میں اتنی گم تھی کہ وہ ہر قیمت پر اسے اپنے قریب لانے کے لیے تیار تھی، مگر وہ ایک غیرت مند ایماندار شخص تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی، اسے گوارا نہیں تھا کہ کسی نامحرم لڑکی کی طرف نظریں بھر کے دیکھنا، پھر بھی یہ بدبخت اسے حرام رشتے میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے کہنے سے سب جائز نہیں ہو جائے گا، تمہارا اور میرا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ آپ کا اور میرا نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ کیا یہ دلیل کافی ہے؟ بیوقوف لڑکی، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ اسلام کو اپنے انداز سے توڑنے مروڑنے کی کوشش مت کرو۔ جو اللہ کا حکم ہے ہمیں ہر حال میں اسی پر چلنا ہے۔ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو جو تمہیں اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیں۔ رومان شاہ کا لہجہ تلخ اور شیشے کی طرح صاف تھا۔ وہ اشال کو صرف نظروں سے ہی نہیں بلکہ اپنی باتوں سے بھی اس کے جنون سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشال کی آنکھوں میں محبت اور درد کی گہرائی تھی، عجیب سا جنون طاری تھا اس پر، جس میں وہ ہر اونچ نیچ کو دیکھے بغیر رومان شاہ تک پہنچنے کو بے قابو ہو رہی تھی۔ مگر رومان شاہ کے دبدبے اور غصے والے الفاظوں نے اسے کچھ دیر کے لیے چپ کروا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ جنون، اس کی چاہت کبھی بھی رومان شاہ کے اصولوں سے آہنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میرا ہونا ہوگا کسی بھی قیمت پر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مجھے کس طرح ملتے ہیں۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سے جنونی ہو کر بولی، غافل لڑکی، ہوش میں آؤ، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا اور نکاح کے بغیر میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھو بدبخت لڑکی، اسلام پر چلنے کی خدا تمہیں توفیق دے۔ رومان شاہ کو اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، وہ ضبط کرنے کا باوجود بھی اپنے غصے کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کیوں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ مجھے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب میں آپ کے نکاح میں تھی تب بھی آپ نے مجھے کہاں قبول کیا؟ اس وقت بھی دھتکار کر خود سے دور کیا اور آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ رومان شاہ کے انکار سے ہمیشہ کی طرح رو کر گڑ گڑا کر اپنے نہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب حقیقت جانتی ہو تو پھر کیوں بحث کر کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے صاف گوئی سے میرب سے اپنی محبت کا واضح اعلان کیا تھا۔ سوچ لیجئے، وہ رو کر سرخ آنکھوں سے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے چیلنج کر رہی ہو۔ سوچ لیا، رومان شاہ نے بے خوف نہ ڈر انداز سے کہا، میں اس وجہ کو مار دوں گی جس کی وجہ سے آپ میرے نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو۔
مار دیجیے، اشال تو آپ کے ہاتھوں مرنے کو بھی تیار ہے۔ محبوب اپنے ہاتھوں کا لمس ہمارے حصے پر دینے کو تیار ہو، پھر چاہے اس کے لیے ہم کو جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی خوش قسمتی ہوگی۔ وہ جنون سے بھری ہوئی آنکھوں سے رومان شاہ کی طرف جانب دیکھتے ہوئے دیوانگی بھرے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس وقت رومان شاہ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو قسم سے پگھل جاتا۔ اتنا درد تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں، ایسا جنون، ایسی محبت، دیوانگی دیکھ کر کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا جائے۔ مگر وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ رومان شاہ تھا جس کا اپنے جذبات پر، اپنے نفس پر پورا قابو تھا۔ یہ طاقت اس کے رب نے بخشی تھی۔ تم صرف آگ سے کھیل رہی ہو، تمہارے حصے میں سوائے راکھ کے کچھ نہیں آئے گا۔ میں اس راکھ کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں سمجھ کر رکھ لوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو، آپ کے عشق نے کر دیا ہے۔ شاہ آپ میرے ہیں اور میں آپ کو کسی بھی قیمت پر حاصل کر لوں گی۔ مجھے صحیح اور غلط سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاشق کو صرف اپنے محبوب کی قربت چاہیے ہوتی ہے، پھر وہ چاہے صحیح طریقے سے ملے یا غلط راہ پر چلتے ہوئے، اس سے عاشق کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشال، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں صحیح اور غلط سے کوئی فرق نہ پڑتا ہوگا، مگر مجھے بہت پڑتا ہے۔ مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہونا۔ شاہ، میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا جانتی ہوں۔ اگر میں آپ جیسے شہزادے کے خواب دیکھ سکتی ہوں تو اس کو پورا کرنا بھی آتا ہے مجھے۔ اگر میں آپ کو سلطان کے جنگل سے بچا کر لا سکتی ہوں تو میرب کی محبت قید سے بھی آزاد کروا لوں گی۔ اشال، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا جنون تمہیں ہی فنا کر دے گا۔ شاہ، اتنی آسانی سے تو میں آپ کے راستے سے نہیں ہٹوں گی۔ بہت عقیدت اور دعاؤں میں نے آپ کو مانگا ہے۔ کیا دعائیں، تمہاری دعائیں؟ جس کی نیت میں کھوٹ ہو وہ دعائیں نہیں کرتا۔ پھل ان کو ملتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہے۔ نعمان شاہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے ایک ایک لفظ کو تحمل سے بول رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے غصہ اور ترس کی ملی جلی کیفیت ہو رہی تھی۔ شاہ غصے سے لال آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے رب کے خوف میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ رومان شاہ دل سے چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ سیدھے رستے پر آ جائے۔ اس کا فیصلہ تو خدا پر چھوڑ دے، کس کی عقیدت اور دعاؤں پر اثر ہے یہ تو صرف وہی جانتا ہے۔ اشال اب بھی اپنی ضد پر برقرار رکھے ہوئے تھی، مگر آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو اس کی جان بچا لیں جس پر آپ فدا ہیں، یا پھر مجھے پوری طرح سے اپنا کر مجھے اپنا بنا لیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے دل سے کسی چیز کا پوری طرح سے ارادہ کر لیا ہے۔ اشال کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ وہ بہت بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ اشال، وہ اس کا نام لیتے ہوئے چلایا، میرب سے دور رہنا۔ اگر تم نے اسے ذرا سی بھی ضرب لگائی تو قسم سے تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تم دفنانے کے لائق بھی نہیں رہو گی۔ وہ اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا جتلا کے چاہتی ہے۔ اس کی دھمکی خیز نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے چلایا، کوشش بھی مت کرنا میرب کے قریب جانے کی۔ اف، اتنی تڑپ اس لڑکی کے لیے! کاش اس کا چوتھا حصہ بھی مجھے مل جائے تو قسم سے ساری زندگی آپ کے پیروں کی دھول بن کر رہوں گی۔ تمہارے حصے میں رومان شاہ کی محبت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی۔ میری محبت، میرے عشق، میرے وقت، میرے جنون، میرے سکون، سب پر صرف ایک لڑکی کا حق ہے، وہ ہے میری جان شاہ جس پر فدا ہے رومان شاہ۔ اس سے آگے نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ تم جیسی ہزاروں بھی آ جائیں تو جان شاہ کا سرور میری نظروں سے نہیں اتار سکتا۔ دیکھتے ہیں کس کا عشق جیتتا ہے، آپ کا یا میرا۔ اگر آپ میرب سے اتنا بے انتہا محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ یہ مقابلہ عشق کے جنون کا ہے اور اب بات برابری کی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، خود کو مٹا سکتے ہیں اور میرے جیسے کسی کی قید میں رہنے کے لیے تیار ہیں صرف اس لڑکی کے لیے، تو میں بھی اپنی آخری حد تک آپ کو پانے کی کوشش کروں گی۔ پھر جیت اور ہار کا فیصلہ ہوگا۔ تمہاری حسرتیں تمہارے دل میں رہ جائیں گی۔ میں تمہاری کبھی سازشوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، خدا تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی اور اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ تم چلی جاؤ اشال، اس سے پہلے کہ میرا سب پر جواب دے دے۔ اشال کی سانسیں تیز ہو گئی، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر سوال بے سود ہے۔ رومان شاہ کے غصے میں بے حد طاقت تھی اور یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس کا مقابلہ کرے۔
وہ جانتی تھی کہ اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں، اس لیے اسے خود کو قابو کرتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ اس نے شاہ کو ایک آخری بار دیکھا، پھر دل کی بے چینی کو دباتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گم ہو گئی، جبکہ رومان شاہ کی نظریں اس کے پیچھے چمک رہی تھیں۔ اشال کے جانے کے بعد رومان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا کمرے کے گوشے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں خلا میں گھومتی، جیسے وہ کہیں دور نظر آنے والی میرب کی صورت کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کی لرزتی ہوئی نگاہیں میرب کو عکس میں دیکھ کر رہی تھی۔ اس کا دل میرب کو دور رہتے ہوئے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں میرب کے نام کا شور تھا۔ اپنی جانے شاہ کو یاد کرتے ہوئے اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں میرب کے نام کا شور تھا۔ اپنی جانے شاہ کو یاد کرتے اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دھڑکنیں گواہی دے رہی تھی کہ آج بھی میرب کا ہے، شاہ آج بھی میرب کا ہے۔ ہر دھڑکن میں صرف میرب کا نام تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں جمع ہوئے غم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر کی تڑپ اسے بے بس کر رہی تھی۔ اشال کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میرب، اس نے سرگوشی کی، جیسے ہر لفظ کسی جادو کی طرح سے تسکین دے سکے۔ میری جان تم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو الفاظ میں نہیں سمو سکتا تھا۔ میری جان تم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو الفاظ میں نہیں سمو سکتا تھا۔ اس کے دل کے ہر ٹکڑے میں میرب کی یاد میں بکھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشال کے لیے غصہ تھا، لیکن اس غصے میں میرب کے نام کی محبت کی گہرائی بھی چھپی تھی۔ جانے شاہ، تمہاری یادیں مجھے ہر پل ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہارے بغیر رومان شاہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رومان شاہ کے الفاظ میں گہری شدت تھی، جیسے وہ اپنا ہر درد باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اپنے بچوں کو اور میرب کو پوری شدت سے یاد کر رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بند کی، جیسے اپنی ہمت کو واپس جٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن وہ غصہ میرب کی طرف نہیں بلکہ اپنی بے بسی پر تھا۔ جانے شاہ، تمہارے بغیر میری زندگی بے رنگ ہو چکی ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے خود سے ہی بیزار ہو کر غصے کی شدت سے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے جیسے اپنے اندر کی اذیت کو کم کر رہا تھا۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی، اپنے اندر کی طاقت کو جمع کیا اور اپنے غصے اور درد کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جانے شاہ، میں تمہیں ڈھونڈ لاؤں گا، چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو۔ میں ایک بار پھر سے ہار گیا ہوں۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ میں شرمندہ ہوں خود پر سوچتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ خوشیاں، وہ لمحے واپس آئیں گے۔ بہت جلد میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ میرے اللہ، میری دعا ہے کہ تم میری فیملی کو اس لڑکی کے شر سے محفوظ رکھ۔ وہ اپنی راہ سے بھٹک گئی ہے۔ میرے رب، اس کے دل پر لگے ہوئے قفل کو ختم کر دے اور اسے سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ، یہ راہ بھٹک چکی ہے، اسے بھلائی کے راستے پر لے آ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے کردار کی ایسی حفاظت فرما جیسے یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کی تھی۔ اے میرے اللہ، میں برکرداری کے راستے پر چل کر تیری بارگاہ میں گناہ گار بندہ نہیں بننا چاہتا۔ مجھے اس لڑکی کے شر سے بچا میرے مالک، جو ہر لمحہ مجھے کمزور کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اے اللہ، میری ٹوٹی پھوٹی بات کو تو اگر تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو ان دعاؤں میں اتنا اثر پیدا کر دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میں ان دعاؤں کو صدقے میں اس لڑکی کے شر سے بچ سکوں۔ بے شک نفس اور فتنے میں آ کر انسان بہک جاتا ہے۔ میں بہکنے سے پہلے تجھ سے دعا کروں کہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میری آنکھوں سے راستہ غائب ہو چکا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ کیسے اس لڑکی کے مایا جال سے نکلوں؟ میری فیملی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ اس درد نے میرے قدم باندھ رکھے ہیں۔ میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، دکھوں کو لیے تجھے دعا کو ہوں کہ مجھے سیدھا راستے پر چلا دے۔ اے میرے اللہ، میری آزمائش کو ختم کر دے۔ میرے رب، مجھے اپنی آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ رومان شاہ قلعے میں کھڑا ہوا کھڑکی کے سامنے اپنے رب سے روبرو ہو کر دعاؤں میں سب مانگ رہا تھا جو اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپا تھا۔ رومان شاہ کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بے شک ہر راستہ بند ہو جائے تب بھی آپ کے پاس خدا کے سامنے جھک کر اپنے دکھ سنانے کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے، تو میرے سامنے جھک، میں تیری دعائیں سن رہا ہوں۔ خرم اور بیا اپنے بیٹے زین کے ساتھ گاؤں کے ایک مشہور کھانے کی جگہ پر پہنچے تھے جہاں کلیجی رول تندور کی روٹیاں بہت مشہور تھیں۔ یہ جگہ سادہ سی تھی لیکن یہاں کا کھانا کسی بڑے ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ خرم اور بیا اکثر یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابا، کیا آپ نے کلیجی رول آرڈر کیا؟ کب آئے گا؟ زین نے بے صبری سے خرم سے پوچھا۔ بیٹا، تمہیں بتا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا، صبر رکھو۔ یہ تم مجھ سے 10 بار پوچھ چکے ہو، تھوڑا سا ٹائم تو دو، ابھی تو ہمارا آرڈر آ جائے گا۔ خرم مسکرا کر اپنے بیٹے کی بتابی کو صبر کی تاکید کی۔ سائیں، آپ کا بیٹا ہے تو صبر کہاں سے لائے گا؟ جب آپ کے ابا میں صبر نہیں ہے تو پھر بیٹے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر خون تو آپ کا ہے۔ بیا نے ہنستے ہوئے خرم کو چھیڑا۔ آپ اپنے بیٹے کو صبر کا درس دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔
بیا دانت نکالتے خرم کے کچھ دیر پہلے والے انداز پر اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس بات کا جواب تجھے بعد میں دوں گا۔ خرم نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بیا کو دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ بیا کچھ اور کہتی کلیجی رول ٹیبل پر آ چکے تھے۔ زین بےتابی سے اپنے کلیجی رولز کے ساتھ انصاف کرنے میں کوشش کر رہا تھا۔ یہ اتنے گرم کیوں ہیں؟ گرم گرم رولز کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی آواز نکلی اور فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ کر بیزاری سے بولا، کیونکہ یہ چولہے پر بنائے گئے ہیں، بالکل اپنے ابا پر ہی گئے ہو۔ ہر چیز میں جلد بازی اور بےتابی تمہارے خون میں ہے۔ بیا ہنستے ہوئے خرم کی بات کا جواب اس بات پر لپیٹ کر دے چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر پھونک مارتے ہوئے زین کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ نظریں خرم کے مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کی بے اختیار مسکراہٹ پر فدا ہو رہی تھی۔ بیا رانی، بڑی باتیں آ رہی ہیں، یاد رکھنا ساری باتیں تم نے گھر جا کر مجھے سنانی ہیں، پھر بھولوں گا نہیں۔ خرم شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کلیجی رول سے انصاف کر رہا تھا اور زین تو اپنے کھانے میں پوری طرح سے مصروف تھا۔ اسے کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو جا کر اماں کے ساتھ سو جاؤں گی، بیا زین کو کھلاتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی۔ جا کر دکھا، اگر ٹانگیں نہ توڑ دی تو پھر کہنا۔ خرم نے اپنا رول چھوڑ کے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے دھمکی دی، کیونکہ بیا ایسی ہی تھی، اکثر اسے ستانے کے لیے وہ جا کر آج بھی اس کی ماں کے روم میں جا کر سو جاتی اور بیچارہ خرم اس کو کوستا ہوا رات گزارتا تھا۔ تو پھر وعدہ کریں آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے؟ بیا نے شرارت سے خرم کی طرف دیکھا۔ میں نہ کرتا کوئی وعدہ جو میں نبھا نہیں سکتا، ایسا وعدہ مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چپ چاپ کلیجی رول کھا اور دماغ صرف یہیں پر رکھ۔ اگر گھر جا کر تو نے پلاننگ کے تحت اماں کے روم میں سونے کے بارے میں سوچا بھی تو دیکھ لینا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ سرگوشی میں سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایک تو صحیح آپ کا غصہ ہر وقت ناک پر رہتا ہے۔ بیا خرم کے تیوروں کو بدلتے ہوا دیکھ کر بولی، ابھی تو نہیں مجھے غصہ، مگر جو تم نے دھمکی دی ہے، تو اگر ایسی کوئی حرکت گھر جا کر دکھائی تو پھر تجھے بتاؤں گا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر خود صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھ کر تجھے خود شرمانے پر مجبور نہ ہو گئی تو پھر کہنا۔ سائیں چپ کر جائیں، زین سن لے گا۔ خرم بہت مدھم خرگوشی میں بول رہا تھا، مگر بیا نے گھبرا کر خرم کو چپ کرنے کو کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیٹا نہ سن لے۔ چل پھر اپنے منہ سے بول کہ تو ایسا کچھ نہیں کہے گی، وعدہ کر مجھ سے۔ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ قسم سے وعدہ کرتی ہوں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی، اور میری اوقات کہاں کہ سائی میں آپ سے کوئی پنگا لے سکوں۔ وہ سرگوشیوں میں آہستہ آہستہ رول کھاتے ہوئے اپنی بات بول رہی تھی، جبکہ زین رول کھاتے ہوئے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا چکا تھا۔ یہ صرف خرم کو پتا تھا، بیا نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے خرم اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نا اوقات تو تیری بڑی ہے، یہ تو چھوڑ دے، تجھے بڑا مزہ آتا ہے مجھے تڑپانے میں، مگر آج ایسی کوئی بھی حرکت تو کی تو پھر مجھے بھی بہت مزہ آئے گا۔ تمہیں تڑپانے میں اور میری تڑپ میں تو خود برداشت نہیں کر سکو گی۔ سائیں پلیز دھمکیاں تو نہ دے۔ وہ ایسے کون سی کوئی کسر چھوڑتے ہیں؟ چپ چاپ کھانا کھائیں، مجھے بھی کھانے دیں۔ آپ کی باتوں کی وجہ سے میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر خرم کا قہقہ لگا کر ہنسنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر یہ جگہ نہیں تھی قہقہ لگانے کی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ رائم کب سے دیکھ رہا تھا کہ آیت خاموش اور چپ چاپ بیٹھی ہے۔ آیت کیا ہوا؟ بھائی مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہے اور ٹیچر نے کہا ہے کل یاد کر کے آنا۔ پریشان نہ ہو، میں تمہیں یاد کروا دوں گا، ہم دونوں ساتھ پڑھیں گے تو ٹیسٹ یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ خوش ہو گئی یہ سن کر کہ اس کا بھائی اس کی مدد کرے گا۔ بے شک ان سب سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اپنے بابا کی کمی اور ماں کی خاموشی کو ہر وقت محسوس کرتے تھے، مگر لبوں سے وہ کبھی کسی سے شکوہ نہیں کرتے تھے۔ رائم آیت کے پاس بیٹھ کر اس کے سامنے میتھ کی کتاب کھولتے ہوئے اسے میتھ کے سوال سمجھانے لگا۔ رائم پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا تھا، آخر رومان شاہ کا بیٹا تھا، خوبیاں تو اس میں واضح نظر آتی تھی۔ اس کی پڑھنے کی صلاحیت بالکل اپنے بابا کے جیسی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت شہزادہ بالکل اپنے بابا کا عکس تھا۔ پہلی نظر میں دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ رومان شاہ کا بیٹا ہے۔ اپنی بہن کو پڑھاتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آیت کی نظر سوالات پر الجھی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ان مسائل کو حل کرنے میں تھوڑا تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ رائم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو یہ سوال تمہیں مشکل لگ رہا ہے، مگر اگر ہم اسے تھوڑا سا سمجھ کر حل کریں گے تو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کتاب پر نظر دوڑائے سوال کا حل آسان لفظ میں آیت کو نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی نرمی بالکل اپنے بابا کے جیسی تھی، جیسے کبھی رومان شاہ مرحا کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہر چیز کا حل نکال دیتا تھا۔ آج رائے میں وہی چھوٹا سا رومان شاہ نظر آ رہا تھا۔
یہ جو ہم نے پہلے کیا تھا بس ویسا ہی کرنا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق سمجھانا پڑے گا۔ رائم نے بڑی سمجھداری سے اس کے سوال کو اسے سمجھایا۔ آیت نے اپنے بھائی کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا، لیکن وہ ابھی تک پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری مسکراہٹ کہاں گئی؟ رائم نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا ہے۔ وہ آیت کو ہنسانا چاہتا تھا۔ بھائی مجھ سے یہ سوال حل نہیں ہوگا، اب مجھے حل کر دیں، میں ٹیچر سے کہوں گی میں نے خود کیے ہیں۔ آیت نے بڑے آرام سے اپنی پریشانی کا حل نکالا۔ نہیں، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ بابا کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتے۔ وہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے مگر ہمیشہ منزل مل جاتی ہے۔ رائم نے انگلی اٹھا کر جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہوئے اپنے بابا کی بات یاد دہانی کروائی۔ بیچاری آیت کو تو اپنے بابا کے ساتھ رہنے کا وقت ہی بہت کم ملا، جتنا وقت گزرا بہت خوبصورت تھا۔ آیت کے دماغ میں رومان شاہ کا نقش چھپا ہوا تھا۔ بھائی بابا کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ آیت نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سب کہتے ہیں بابا اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں گے اور وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ رائم نے بہت اداس ہو کر یہ کہا۔ رائم آج بھی اپنے بابا کو بہت مس کرتا تھا۔ اسے آج بھی اپنے بابا کے ساتھ ہوئی وہ نوک جھوک یاد آتی تھی جب وہ میرب کو لے کر جھگڑا کیا کرتے تھے۔ میرب نے لمبی خاموشی اختیار کر لی تھی، وہ اپنے بچوں کے قریب ہوتے ہوئے کہیں دور چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کو کھو کر رائم کی دنیا میں بھی اندھیروں کی نظر ہو چکی تھی۔ نانا نانی ماموں اور پھپھو کی محبت مل کر بھی اس کی محرومی کو پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ بھائی اگر بابا نہیں آ سکے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، آیت نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے بھائی کی بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ ابھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جا سکتے ان کے پاس۔ پھر بھی میں ماموں سے پوچھوں گا، ابھی کے لیے تم جلدی سے اپنا کام ختم کرو، پھر میں تمہیں تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ دوں گا۔ رائم چھوٹی سی عمر میں کافی سمجھدار لگنے لگا تھا۔ سچ؟ آیت کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں جی سچ، لیکن پہلے تمہیں سوال حل کرنا ہوگا۔ رائم نے اسے چاکلیٹ کا لالچ دے کر دیا تاکہ اس کی چھوٹی بہن پڑھائی اچھے سے کر سکے۔ آیت نے گہری سانس لی اور پھر رائم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سوال کو دوبارہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی تھی، لیکن وہ بھائی کی مدد سے حل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ رائم اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ شاباش، اب تھوڑا اور دھیان سے دیکھو، تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے۔ آیت نے آخرکار سوال حل کیا اور خوش ہو کر رائم کی طرف دیکھا۔ بھائی میں نے کر لیا۔ چلو جی، ویری گڈ۔ چلے روم میں جا کر تمہیں تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ دیتا ہوں۔ اس کی بکس کو بیگ میں ڈالتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا یہ پیارا سارا منظر اس کی پھپھو اور دور کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اپنے چھوٹے سے بھتیجے کے اندر اپنے بھائی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ آیت کی جگہ خود کو اور رائم کو جگہ اپنے بھائی رومان شاہ کو محسوس کر رہی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بھائی کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ بھائی ہمیں آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ کاش بھائی آپ ہمارے پاس ہوتے۔ بھائی سب خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، ہر طرف ویرانیوں نے ڈیرے ڈال جما لی ہیں۔ آپ نہیں تو یہ زندگی بے مقصد لگتی ہے۔ کبھی آ کر دیکھیں، آپ کی بہن کی زندگی کے ہر رنگ میں صرف تباہی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی میرب نہ زندہ لوگوں میں شمار ہے نہ مرے ہوئے لوگوں میں۔ آپ کے بچے آپ کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے، میرے بھائی ایک بار پھر ہمارے بیچ میں ہو۔ وہ تڑپ کر روتی ہوئی سسک کر یہ دعا کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ تو کافی دکھی تھا، میرے خود کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں۔ پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔